आसमान नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। वजारतों में बार बार तब्दीली हुकूमत की नाकामी है। ये जो बार बार तब्दीली हो रही है, क्यों हो रही है? परफॉर्मेंस नहीं है, कहते हैं बेहतर हुक्मरानी है, तो फिर वजारतें क्यों तब्दील हो रही है? पीडीएम का मुस्तकबिल पीपल्स पार्टी के हाथ में था। पीपल्स पार्टी ने सही कहा था कि इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए इस्तीफाओं से। पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात, जिस तरह जहांगीर तरीन के घर में एक बैठक हुई है, एमपीएस थे, एमएनएस थे, उन्होंने वार्न किया है, वार्निंग दी है पीटीआई की गवर्नमेंट को, इमरान खान साहब को, हमें इंसाफ चाहिए। सबसे खतरनाक ये चीज है पीटीआई के लिए। अगर इत्तेहादी छोड़ देते हैं, अगर एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं रहती, तो ये 24 घंटे के अंदर गवर्नमेंट नहीं रहती। कहते हैं डील है या ढील है, मरियम नवाज भी खामोश है। मुल्क के अंदर रमजान का महीना है, महंगाई अपने उरूज पर है, कहीं गवर्नमेंट नजर नहीं आती। और गवर्नमेंट की रिट आपको पता है, जिस तरह तहरीक लब्बैक के लोग निकल के आए थे, 2 जवान शहीद हुए थे, जलाओ घेराव था, उसके बाद जिस तरह फैसला किया गया, बैन किया गया तहरीक लब्बैक को, और खान साहब ने सिंध का दौरा किया, 1100 अरब रुपए का ऐलान हुआ था। इससे पहले 162 अरब रुपए का ऐलान हुआ, उससे पहले हुआ था, आज भी ऐलानात हुए हैं सिंध के अंदर। फिर वो सिंध यात्रा करके चले गए हैं। सिंध के साथ इस तरह का जुल्म क्यों होता रहता है? नजरअंदाज सिंध को क्यों किया जाता है? उसकी वजह क्या है? यहां वोट नहीं मिला। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दिए मोहतरम जनाब डॉक्टर सोहराब सरकी साहब, रुकन सिंध असेंबली है, सीनियर रहनुमा है, सीनियर सियासतदान है, मिनिस्टर रह चुके हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको वेलकम करता हूँ। उसी के साथ डॉक्टर फौजी आमीन साहब रहनुमा है, पीएसपी एमएनए रह चुके हैं, वो भी सीनियर रहनुमा है, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। डॉक्टर साहब, बार बार वजारतें तब्दील हो रही हैं, हुकूमत की तो नाकामी होगी डॉक्टर साहब। बिल्कुल मीर साहब, ये तो इसमें कोई शक ही नहीं है, हुकूमत अभी इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं बाकी रही। 100% नाकाम हो चुकी है हुकूमत, और इनको समझ में नहीं आ रहा है। 4 तो ये फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील हुए हैं, 4 के लगभग हेल्थ मिनिस्टर तब्दील हुए हैं, और अब रोज़ देखते हैं रीशफलिंग होती है। तो इनको कोई बात समझ में नहीं आ रही है, और ये एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत कमज़ोर हैं। एक खेल खेलना या दूसरा बाहर से बैठकर बातें करना बहुत आसान होता है। जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है, जब आप प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या कोई भी आपको ओहदा मिलता है, फिर आपको अंदाज़ा होता है। बदकिस्मती से यही कह रहे ये थे कि हमारे पास बहुत अच्छी टीम है और हम मुल्क को आगे लेकर जाएंगे, करप्शन को ख़त्म करेंगे, डेवलपमेंट होगी। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ आज तक इन्होंने कोई भी एक ऐसा प्रोजेक्ट नया शुरू नहीं किया। बशमूल ख़ास तौर पर मैं तो बात करूँगा सिंध के हवाले से। आप देखें जितने भी प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो ये बार बार गिना रहे हैं, अभी जिस तरह आपने खुद अभी बात करते हुए कहा कि उन्होंने अंदरूनी सिंध में एक दौरा किया और वहाँ पर ऐलान किया, ये तो ऑलरेडी पहले पैकेज वहाँ पर नवाज शरीफ के दौर में सारी ज़मीनें ली हुई हैं, और ये हैदराबाद से सखर तक मोटरवे पुराना प्रोजेक्ट है। और जितने भी आप पहले ये हेल्थ कार्ड होते थे, इन्होंने एहसास कार्ड कर दिए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के नाम से था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उनको एहसास प्रोग्राम। मुझे एक चीज़ बताएं, एक ऐसी कोई स्कीम, चाहे सिंध के हवाले से मैं तो बात करूं कि एक ऐसी स्कीम बताएं जो इन्होंने नई कोई दी हो। अब ये पुरानी स्कीमें हैं, वो नियर टू कंप्लीशन हैं, जिनका इन्होंने पहले पैसे रोके, अभी वो उनको कह रहे हैं कि पैसे देंगे, अल्लाह करे दें, और आगे आकर उसको आकर फीता काटेंगे या तख्ती लगाएंगे। डॉक्टर साहब सही तो कह रहे हैं, कोई एक प्रोजेक्ट, एक चीज, कोई एक इदारे को बेहतर किया है, दूसरी चीज, कोई रिफॉर्म्स भी डॉक्टर साहब अगर किया हो तो मुझे रिफॉर्म्स भी किसी इदारे को नहीं लिया, कोई एक इदारे को बेहतर किया हो, एक इदारा भी बेहतर नहीं हो, क्या कहेंगी डॉक्टर साहब? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीर साहब, मैं बिल्कुल, मेरे मुअज़्ज़ज़ भाई जो बैठे हैं और जो बात उन्होंने कही है, मैं इनसे इत्तफ़ाक़ करूँगी
کہ گورنمنٹ جو ہے ایک تو بالکل ناکام ہو چکی ہے اور بوکھلاہٹ کا شکار ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی منسٹری میں کسی منسٹر کی پرفارمنس بہتر نہیں ہے تو اس منسٹر کو نکال دینا چاہیے کیبنٹ سے، بجائے یہ کہ آپ اس کو ایک منسٹری میں اس نے اتنا گند کر دیا اور اس کے بعد آپ اس کو دوسری منسٹری میں لے جاتے ہیں تاکہ وہ مزید وہاں بھی اپنی وہ گند وہاں بھی کرے. تو یہ کام نہیں ہوتا. وزیر اعظم صاحب نے بہت بڑی بڑی باتیں کی تھیں اپنے الیکشن کے دوران، اور اس میں سے ایک بھی بات پہ وہ قائم نہیں رہے. یہاں تک کہ ان کے پاس کیبنٹ میں رکھنے کے لیے لوگ نہیں ہیں، وہ بار بار شفٹ کرتے ہیں، بار بار چینج کرتے ہیں اور کام نہیں ہو پا رہا. نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ نقصان ان کا ہو رہا ہے جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا، نقصان ان کا ہو رہا ہے جنہوں نے آپ پہ کانفیڈنس شو کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے جو ہے امیر بنیں اور آپ جائیں ایوانوں میں اور ہمارا مقدمہ لڑیں. یہاں تو یہ مقدمہ اپنا لڑ رہے ہیں اور یہ خود کچھ کام نہیں کر سکتے. تو اس وقت جو ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ یہ عمران خان صاحب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں ان کو لے کے آئیں. پلیز آپ یہاں لوگوں کو اوبلائج نہ کریں، اپنے دوستوں کو اوبلائج نہ کریں. یہ عوام کا پیسہ ہے اور عوام کے لیے آپ یہاں آئے ہیں. تو جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں، جو کیریکٹر کے لوگ ہیں، ان کو لے کے آئیں آگے، اور تاکہ ملک کا نظام چلے. ڈاکٹر صاحب تین چیزیں، ایک تو جہانگیر ترین جس طرح تقریباً 28 سے 30 لوگ ان کے خلاف ہے، ایک تو اپنے لوگ اس کے خلاف ہے، دوسرے اتحادی بھی خوش نے. عوام کے اندر مہنگائی، رمضان کا مہینہ ہے ڈاکٹر صاحب، اتنی مہنگائی آپ کے سامنے، کوئی بھی اس گورنمنٹ سے خوش نہیں ہے. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ بات بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ بار بار یہ وزیر تبدیل کرتے ہیں، کوئی پالیسی نہیں ہے، مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور کرپشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. بارہ ہم یہ کہتے رہتے ہیں، آپ بھی کہتے رہتے ہیں. اور یہ دیکھیں کہ ابھی جو کیبنٹ کے اندر منسٹر ہیں وہ تقریباً 16-18 منسٹر تو پیپلز پارٹی کے ہیں. میں آپ کو نام گنوا سکتا ہوں جو کہ پاکستان. سر اس پہ آتے میں بریک کا ٹائم ہوگا کہ کابینہ یا تو نون لیگ کے ہیں یا تو پیپلز پارٹی کے. تنقید ان کے پہ ہوتی ہے کہ کرپشن وہ کر کے گئے. بریک کے بعد بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتے ہیں یہیں سے ویلکم. ہاں ڈاکٹر صاحب، سارے وہی لوگ ہیں جو نون لیگ آپ کے دور میں وزیر تھے، مشیر تھے، جو وہی تھے، وہی ٹیم ہے. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل میرے خیال میں اب وہی ٹیم ہے. اور یہ دیکھا جائے تو یہ کوئی تحریک انصاف کی حکومت نہیں، اور وہ بی ٹیم سمجھیں یا سی ٹیم یا ڈی ٹیم سمجھیں، وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ہے. اور اب ایک دو بندے بیٹھ کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کو کہہ رہے ہیں کہ بڑا ڈاکو تھا، چور تھا اور انہوں نے بڑی کرپشن کی، اور جو سارے لوگ ان کے ساتھ تھے، اب جن کو ہم کہتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ مجھے کہنا نہیں چاہیے، سہولت کار سمجھا جائے یا کیا سمجھا جائے. مثال کے طور پر وہ ان کے بغیر تو جب آپ ایک فنانس منسٹر ہو، اس کے بغیر تو کوئی غلط کام ہو ہی نہیں سکتا ہے. اب وہی اٹھا کے آ رہے ہیں، تو یہ ان کا جو بیانیہ ہے وہ 100% وہ خود ہی غلط ہو جاتا ہے. اور یعنی حفیظ شیخ بھی آپ کے دور کا، جہاں ترین صاحب بھی وہی، شوکت ترین بھی وہی، ترین بھی ہمارے دور کے. اور ہم اگر خدا وزیر خارجہ بھی وہی، وزیر خارجہ بھی وہی، اور بہت سارے وزیر، یعنی کہ دو اہم لوگ. بابر امان صاحب جو ہیں پارلیمانی امور کے، اور دوسرے جتنے بھی ہمارے ہیں، میں 15-16 ہیں، اگر مجھے آپ موقع دیں تو. میں موبائل میں آج پڑھ رہا تھا، کسی دوست نے بھیجے کہ وہ ان کا پاکستان پیپلز پارٹی سے، کچھ ہیں جن کا نون لیگ سے، 2-4 ایسے ہوں گے جو مطلب وہ، اور ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، پڑھے لکھے بھی ہیں. تو یہ اتنے سالوں کی جدوجہد، تحریک، اسٹرگل، عوام کے اندر تبدیلی، سرکار، یہ کہاں چلی گئی؟ یہ ساری آپ کو بھی پتہ ہے. آپ نے جس طرح کہا کہ یہ جس طرح یہاں پر کراچی میں الیکشن کرائے گئے، جس طرح ان کو سیٹیں دلوائی گئیں، اور جو سلسلہ ہے، جو پورا احتجاج چل رہا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایمانداری کی بات کہتا ہوں. میرا چاہے پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ملک کے اندر بار بار میں کہتا ہوں کہ اس ملک کی تقدیر تب تبدیل ہوگی، یہ ملک تب سنورے گا، آپ ایمانداری سے الیکشن کرائیں. جو بیچ میں یہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، جو ڈیل ڈول کی باتیں کی جاتی ہیں، اور میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی صورتحال نہیں بھی ہو، کہیں پہ ڈیل کی کوئی پوزیشن نہیں بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کچھ پارٹیاں جو ہیں
اور کچھ لوگ اس کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور وہ جا کر لوگوں کو بھی یہ بتاتے ہیں. میں خود اپنے حلقے میں نے دیکھے امیدوار جو آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بھائی پہلے ہی جیت جائیں گے, ہمارا تو فیصلہ ہوا ہے, ہمیں اوپر سے آشیواد ہے اور ہمیں آپ ووٹ دیں نہیں دیں, یہاں تک کہتے ہیں ووٹ دیں نہیں دیں ہم تو ہو جائیں گے, جیت جائیں گے. جب اس طرح کی صورتحال ہوگی, اور یہ سب کو دیکھنا چاہیے, سب کو دیکھنا چاہیے, سیاستدان ہیں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ اگر ختم ہو جائے ملک کے اندر, میں 100% میں دعوے سے کہتا ہوں کہ بہت آگے جائے گا پاکستان. ڈاکٹر صاحب مسکرا رہی ہیں اس کے اوپر کہ ہم تو جیت چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر مسکرا رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ڈاکٹر صاحب تو بات 100% صحیح کہہ رہے ہیں. جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ایم کیو ایم کے دوست, وہ تو خود کہتے تھے کہ ہمارا کراچی سے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے, ان کو دیا گیا ہے, ہمارا مینڈیٹ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. یہ میں نہیں کہا, وہ کہہ رہے ہیں. آج بھی یہ کہتے ہیں کیونکہ بیٹھ کے کہ پی ٹی آئی کو یہ مینڈیٹ حقیقی نہیں ملا ہوا. آپ کیا کہیں گے اس سے, ایگری کرتی ہیں؟ دیکھیں ٹو سم ایکسٹینٹ میں بالکل ایگری کروں گی کہ پی ٹی آئی کی جو وہ میچورٹی لیول جو تھا وہ ابھی تک آیا نہیں تھا. دوسری بات, جو الیکشن میں جس طرح سے جو بھی ہوا اور جس کو بعد میں ہم نے مان بھی لیا, ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے جس طرح بھی آپ لوگ آئے ہیں, جو بھی طریقہ کار آپ نے اپنایا اور آپ آ گئے. اب یہ کہ آپ پرفارمنس تو دیں, آپ پرفارمنس بھی نہیں, آپ کو نقل بھی کرا دیے, آپ کو سارا کچھ کام کر کے دے دیا, پیپر حل کر کے آپ کو دے دیا, اس کے بعد اب کچھ تو کرے, پیپر آپ جا کے اپنے ایگزامینر کو دیں, اتنا بھی نہیں کر سکتے آپ, تو پھر تو بڑی زیادتی کی بات ہو گئی ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ ایک سٹیپ آگے چلیں, اور عمران خان صاحب کو جب اتنا بڑا مینڈیٹ مل گیا تھا تو اس کے بعد پھر وہ اپنی کیبنٹ اچھی چنتے, اچھے لوگوں کو لے کے آتے اور اس کے بعد پھر کام کرتے. اور جس طرح یہ انہوں نے ایک طریقہ کیا ہے کہ 3 مہینے کے بعد ایک ان کی جو ہے پرفارمنس جو ہے اس کو جج کیا جاتا ہے بیٹھ کے, تو اس پرفارمنس کے بعد جو کام نہیں کر رہے تھے ان کو باہر نکالتے. مجھے ایماندارن بتائیں, ایک وزیر کی پرفارمنس تو عمران خان صاحب دیکھتے ہیں کہ اس کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے, خان صاحب کی پرفارمنس کون دیکھے؟ ہاں یہی تو ہے کہ مطلب مجھے آپ یہ بتائیں نا, اس کی پرفارمنس کون چیک کرے, ہاں تو یہ اس کی کارکردگی کون چیک کرے, ہم تو پہلے کہ سندھ کو کتنا ٹائم دیا ہے, بلوچستان کو کون, چلیں بوزدار صاحب تو اس نے رکھا ہے نا, اتنا بڑا صوبہ آپ کا, اس سے تو کوئی پوچھے نا, اس پہ کوسچن مارک ہے اتنا. خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ, اس پہ کوسچن مارک ہے, وہاں تو ان کا سیکنڈ ٹرم ہے نا. خیبر پختونخوا کی صورتحال بدترین ہے, پنجاب کی صورتحال بدترین ہے, اس کی پرفارمنس کون چیک کرے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو یہ ایک نیچرلی بلڈ پارٹی ہوتی, کہ نیچرلی بلڈ پارٹی ہے جس میں لوگ جو ہیں وہ خان صاحب کی بات سن کے آئے ہیں اور آ کے انہوں نے پارٹی جوائن کی ہے. اب یہاں تو ادھر ادھر سے مانگے تانگے کے لوگ آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے پارٹی بنا لی ہے. پارٹی میں وہ جو کارکن ہے اس کا وہ کمٹمنٹ لیول نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے جب یہ آئے ہیں تو پرفارمنس کیسے, اور ایک ڈکٹیٹرشپ ہے. خان صاحب ایک بات کہتے ہیں اور وہ بریک کا ٹائم ہوگا, میں بریک کے بعد آتا ہوں, اس کو یہیں سے کرنا, بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں, یہیں سے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. ہاں ڈاکٹر صاحب, ناکام حکومت ہے کیونکہ وزیر اعظم کی پرفارمنس کون چیک کرے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بالکل آپ کی بات 100% درست ہے کہ اگر وہ جو ہے اپنے منسٹرز کی پرفارمنس چیک کر رہے ہیں تو ان کے اوپر بھی کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جو کہ پرفارمنس ان کی چیک کرے. بات صرف یہ کہ اگر تو یہ ایک جمہوری طریقے سے آئے ہوئے ہوتے اور اگر جمہوری پارٹی ہوتی تو اس طرح کی چیزیں آنی نہیں تھی, اس طرح کا پرفارمنس چیک ہونی نہیں تھی, وہ خود ہی پرفارمنس دیتے. مسئلہ یہ کہ یہ عوامی نہ لوگ ہیں نہ یہ عوام کے نمائندے ہیں, یہ بس آ گئے ہیں اور ان کو عوام جھیل رہی ہے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بری طرح نیکسٹ الیکشن میں ناکام ہوں گے. ڈاکٹر صاحب ہاں دیکھیں پرفارمنس واقعی یہ نظر آتی ہے, یہ چیزیں عوام کو, پبلک کو, کیونکہ اگر آپ اور ہم تنقید کریں گے تو اگر پرفارمنس ہوتی تو لوگ ہمیں نہیں سنتے, آپ کو نہیں سنتے. ڈاکٹر صاحب میرے صاحب بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمیشہ یہاں پر تجربے ہوتے رہے, اور ایک زمانہ تھا کاف لیگ پوری یہاں پر اکثریت تھی, اور اس سے پہلے جب ہماری قائد اعظم کی جو بہن تھی
ان کے مقابلے میں ایک پارٹی بنائی گئی اور اس کے بعد ابھی یہ پارٹی جو ہے آپ یہ دیکھیں ان کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے. اور جس طرح میری بہن نے کہا ان کو چیک کرنے والا اگر چھوڑا جائے تو عوام ہے. عوام نے ان کو سندھ میں جو بائی الیکشن ہوئے آپ نے ان کا رزلٹ دیکھ لیا, پنجاب میں جو بائی الیکشن ہوئے اس کا رزلٹ دیکھ لیا, خیبر پختونخوا میں جو بائی الیکشن نوشہرہ میں ہوا, ابھی کراچی میں بھی ہونے والا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ دیکھیں گے. تو اس میں تو بالکل کوئی دو رائے ہے ہی نہیں, یہ ٹوٹلی حکومت فیل ہو چکی ہے. اور زیادہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اور زیادہ اگر ان کو ٹائم ملے گا تو اور زیادہ نقصان ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو جنہوں نے کوشش کر کے پوری سپورٹ کر کے جو ان کو لے کر آئے وہ بھی پچھتا رہے ہیں, وہ بھی پچھتا رہے ہیں, بالکل پچھتا رہے ہیں, تنگ ہو گئے اس گورنمنٹ سے. 100%. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب, آپ کی ملک کے اندر جو صورتحال ہے آپ کے سامنے, انتہائی مایوس کن کارکردگی ہے, بد سے بدتر حکمرانی ہے, ان کی ڈیلیور نہیں کر سکے. اندر پارٹی کے اندر جس طرح جہانگیر ترین کے ساتھ جتنے ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, آپ کے سامنے ایک پوٹ پڑ چکی ہے, تقسیم ہے, بار بار وزراء چینج کیے جا رہے ہیں. یہ ایک نشانی ہے کہ ناکام گورنمنٹ ہے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.